अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जंग का आगाज कर दिया है। मासूम पाकिस्तानियों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्दों के हैंडलर्स के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां, जिसके नतीजे में 7 ठिकाने तबाह और 100 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। खुदकुश हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की 2 टोक वार्निंग के बावजूद तालिबान की हट धर्मी जारी है। क्या पाकिस्तान के एक्शन के बाद अफगान तालिबान अपनी पॉलिसी बदलेंगे या नहीं? दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो हुकूमती वफद और अपोजिशन लीडर के दरमियान रवा हफ्ते अहम मुलाकात होने का इम्कान है। क्या हुकूमती वफद और अपोजिशन लीडर के दरमियान इंतखाबी इस्लाहात और सियासी असीरान की रिहाई के मामले पर बर्फ पिघलेगी? मज़ाहमत या मफाहिमत? इमरान खान की रिहाई आखिर कैसे मुमकिन है? तहरीक इंसाफ की बाहमी लड़ाई क्या इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है? क्या ईद के बाद तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर होगी? क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मफाहिमत हो सकती है? दूसरी जानिब एमक्यूएम ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद शुरू कर दी है। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि ये क्या जुल्म है, 80 सीटों वाला वजीर आजम और 180 सीटों पर कैद में है। क्या एमक्यूएम के बढ़ते इख्तलाफात हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर नासिर भट्ट, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हैदर ज़ुमान कुरैशी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और उस्मान अहमद भट्टी साहब बतौर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, उस्मान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, पाकिस्तान ने आखिरकार एक दफ़ा फिर से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गो के अफगानिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल था वो कहा गया कि अब हम वक्त आने पर जवाब देंगे, लेकिन अपनी जानिब होने वाली वो दहशतगर्दी रोकते नहीं हैं। उस पर हम बरमला बार बार इजहार करते नजर आते हैं और हर दहशतगर्दी का ताना बाना अफगानिस्तान और फिर उसी रास्ते से इंडिया से जुड़ा नजर आता है। कियानी साहब, थैंक यू, यू इनवाइटेड मी इन योर शो। बात यह है कि इंडिया को ये मालूम हो चुका है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रवायती जंग में जाएगा तो हार जाएगा। इंडिया ने अभी मुंह तोड़ उनको जवाब, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को। अब इंडिया क्या चाहता है? वो इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं। और आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो एक रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब जो इमाम बारगाह में दहशतगर्दों ने हमला किया और काफ़ी लोग वहाँ पर शहीद हुए, बेसिकली वहाँ पर जो एविडेंस इकट्ठा हुआ तो उससे मालूम हो सका कि वो पूरा अफगान बैक्ड टेररिस्ट यहाँ पर आके उसने ये वाला इंसिडेंट किया था। अब बात यह है कि नो डाउट अफगानिस्तान में जब वॉर हुई, अमेरिका भी उस अफगानिस्तान से निकल गया, रशिया भी निकल गया। अगर अफगानिस्तान को किसी का डर है तो वो पाकिस्तान का है। जाहिर है वहाँ पर जो अभी पाकिस्तान ने मिसाइल्स अटैक किए हैं, वहाँ पर हवाई बमबारी की है, उसके नतीजे में वहाँ पर 70 जो हैं वो दहशतगर्द मारे गए हैं। और 2 जो उनके सूबे हैं, एक उनमें पख्तिका है और एक उसमें ननगार है, ये 2 सूबों पर बमबारी की है। और मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने पहले एक अमन पसंदी का मैसेज पहुँचाया था सऊदीया के ज़रिए, कतर के ज़रिए, मगर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो अमन का रास्ता नहीं ज़ुबान समझ रहे। अब पाकिस्तान ने जब उनको अमन की ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी तो पाकिस्तान ने फिर उनको उनकी ज़ुबान में आंसर दिया है। मुझे आप ये बताएं, क्या अफ़गानिस्तान को राइट है कि वो पाकिस्तान में आके धमाके करे, वो यहाँ पर शहरियों को जब वो खून खराबा करे? क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं है? फिर जिस ज़ुबान में अफ़गानिस्तान को बात समझ आती है, पाकिस्तान ने उस ज़ुबान में समझा दी है। पाकिस्तान ने ये ज़ुबान जो है वो इंडिया को भी समझा दी है कि तुमने पहले भी हमारे पे अटैक किया, हमने तुम्हारे जो है वो जहाज गिराए, अब तुम यहाँ से फिर दुम दबा के भागे, फिर तुमने जाके इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से तरले मिलते किए कि मुझे बचा लो। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि स्पोक्स पर्सन है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहादुरी के गुण गाता है। वो कहता है कि पाकिस्तान ने मेरे कहने पर जो है वो जंग रोक दी, नहीं तो इंडिया का सत्यानाश हो जाना था। अब समझना चाहिए, अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के मामले में ज्यादा दिफाई टेक्नोलॉजी रखती है, वो ज्यादा मजबूत फौज रखती है, तो अफगानिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मगर अफगानिस्तान होश के नाखून नहीं ले रहा। अगर होश के नाखून नहीं लेगा तो फिर वो अपना रिजल्ट देखता जाए। अच्छा ठीक, इस वक्त हैदर ज़ुमान कुरैशी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, किस तरह से देखेंगे पाकिस्तान ने जिस तरह से दहशतगर्दों को एक दफ़ा फिर से अफगानिस्तान में घुसकर निशाना बनाया और जिस तरह से मामलात पहले बारहा उसको कहा गया अफगानिस्तान को इन मामलात को दुरुस्त करे, लेकिन वो नहीं माने और यूं लगता है कि भारत की आशीर्वाद इस हद तक उनके पीछे है कि वो उनको कुछ भी नजर नहीं आता और वो अपने अज़ाइम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको रोकने की कोशिश की है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस कार्रवाई के हवाले से?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے افغانستان کو بہت وقت دیا پاکستان نے. لگ بھگ 1.5 سال سے یہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں اور پاکستان کے اوپر وہ ایک مختلف ہمارے بارڈر سے وہ انفلٹریٹ کر کے تشکیلوں کی صورت میں، اور اس میں بالکل بھارت کا بھی ہاتھ ہے. دیگر جو قوتیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اور اس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، اس میں بی ایل اے بھی ہے، اور بھی قوتیں ہیں. تو یہ سب ان سب کا گٹھ جوڑ ہے، اور یکسوئی کے ساتھ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام نہ ہو، خوشحالی نہ ہو، اور پاکستان میں جو ایک کنسسٹنٹ پالیسیز کے نتیجے میں جو ہمیں بیرون ملک اقوام عالم میں گلوبل کمیونٹی میں جو ریکگنیشن ملی ہے، خاص طور پہ بھارت کو 9 مئی کے بعد جو سبق سکھایا، اس کے بعد پاکستان کا ایک بالکل ایک عالمی دنیا میں وقار، اور اس میں ہمارے آرمی چیف اور ہماری حکومت نے بڑی ایگریسو ڈپلومیسی کی، اور ان سب چیزوں کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے. دوسرا سی پیک ہے، پھر منرلز کے اوپر بات ہو رہی ہے، پھر اور آئل ریفائنری لگنی ہے، تو انویسٹمنٹس یہ ساری کے سامنے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر بالکل اعلان جنگ کیا. اس کے بعد پاکستان نے انڈر انٹرنیشنل لا اپنی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے پہلے ٹھکانوں پہ حملے کیے. اس کے بعد ان کی منتیں ترلے شروع ہو گئے، اور آپ کو یاد ہے کہ قطر اور یو اے ای اور ترکی کے ذریعے ایک سیز فائر ہوا، اور ایک کوشش کی گئی کہ ڈپلومیٹکلی اس سارے معاملے کو حل کیا جائے. ہماری نیک نیتی کو انہوں نے شاید کمزوری سمجھا، اور اس ٹائم پیریڈ میں ان کے وزیر خارجہ بھارت میں پائے گئے، نہ جانے وہاں سے وہ پیسے لینے گئے تھے، ایڈوانس لینے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں جو بھی دوحہ میں کمٹمنٹس کی، جو استنبول میں کمٹمنٹس کی، وہ ان پر پورے نہیں اترے. اس کے بعد پھر ایک کوشش کی گئی، وہاں پہ ایک علماء کرام اور مفتی صاحبان کا وہاں پہ بھی ایک جرگہ ہوا، اور ان سب نے پاکستان کے اوپر جو حملے ہیں ان کو غیر شرعی اور ان اسلامک قرار دیا، اور ہمارے ہاں بھی بہت ساری اس قسم کی بازگشت ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنی جو کارروائیاں ہیں، جو دہشت گردی ہے بھارت کی، وہاں پہ آرمز اینڈ ایمونیشن اسمگل کیا، پیسہ پھینکا، اور پھر اسلام آباد میں جو آخری جو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا، اس کے بعد ہمارے فوجی افسران، ابھی کل ہی ہمارے جو کرنل تھے وہ شہید ہوئے، روز جوان شہید ہو رہے ہیں. تو ایک لمٹ ہے، آپ کی ایک ریڈ لائن ہے، تو ان کو اب سبق تو سکھانا ہے. اور پہلے بھی بہت سارے ہمارے دفاعی تجزیہ کار اور لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے جو وہ ایک ونڈو آف ڈپلومیٹک کوشش کی دی، اور ترکی اور دوحہ، تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ یہ حجت بھی تمام کر لیں. بعض انہوں نے پھر بھی نہیں آنا. تو ابھی جو ہے یہ ہمیں ایک بفر زون بنانا پڑے گا. وہ کتنا چوڑا ہو، 5 10 15 20 40 کلومیٹر کا، پوری اپنی بارڈر کے ساتھ. اور ہمیں ووہان کوریڈور کے اوپر بھی بہت، وہاں پہ این ڈی ایف جو ہے ان کی فرنٹ جو ان طالبان حکومت کے خلاف ہے، انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ پاکستان اس کوریڈور کو بھی کنٹرول کرے، بیکاز وہ سینٹرل ایشیا سے لنک ہے، وہ بہت کی کوریڈور ہے. اور ان پر اب ایک فیصلہ کن، اور جہاں پہ بھی ان کے سلیپر کیمپس ہیں، جہاں پہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز ہیں، جہاں سے ان کو مدد ہو رہی ہے، اس کو ونس اینڈ فار آل آپ کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ آپ ایکشن روز نہیں کر سکتے، اور اس کی جو کاسٹ ہے، اور جو بہت اچھا کام کیا، اور ہم ذمہ داری سے یہ بات کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بلڈ اینڈ ٹریڈ کی ناٹ گو ٹوگیدر. ہمارے بہت سارے تاجروں نے، بہت سارے فیڈریشنز نے شور مچایا، بالکل آپ نے ان کو لینڈ لاک رکھیں، یہ ایکسپورٹ ایونیوز ان کو کہیں اور دیں. بالکل ہمیں بارڈر ٹریڈ کو بند رکھنا چاہیے. آلریڈی انفلیشن جو ہے افغانستان میں آل ٹائم ہائی ہو چکی ہے، وہ اور جہاں سے بھی چیزیں لائیں گے تو ان کو اکنامک سینکشنز کی طرح سے سزا بھی دیں، اور ان کو ایک سبق سکھائیں، بیکاز انف از انف. ہم اس اسٹیٹس کو میں رہ نہیں سکتے اب. کاسٹ از فار ٹو ہائی.
بالکل ٹھیک. چل ٹھیک, اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب, کیا ظلم ہے کہ جناب 80 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے اور جس کے پاس 180 سیٹیں ہیں وہ جیل میں ہے؟ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا بیان تو آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, تو کیا لگتا ہے اب ایم کیو ایم کیا واقعی حکومت سے راہیں جدا کرنے کو پل توڑ لی؟ دیکھیں کیانی صاحب, سیاست میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ ایک سیاست کا حسن ہوتے ہیں. پی ٹی اے بھی بیانات دیتی ہے. جو اس وقت حکومت, آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح تمام اتحادی جماعتوں کو لے کر چل رہی ہے, اور جب وہ بھی آپ ذکر کرتے ہیں میڈیا پر, جب ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی تعریف کر رہی ہوتی ہے, تو آئی تھنک یہ چھوٹی موٹے چٹکلے چلتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت جب ہے اس نے اپنے کوئی چیزوں کو منوانا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو اس طرح سیاسی رنگ دیا جاتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی کے ہی یہ گیسٹ ہیں جو ابھی پروگرام میں شریک ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, بہت بربنا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور حکومت نے جو ہے وہ دفاعی سطح پر اپنے آپ کو منوایا, اور اس لیے جو اس وقت افغانستان ہے اور اس لیے جو انڈیا ہے اس کو آنکھ بھا نہیں رہی. ان کو بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے. تو پاکستان کی جو تعریف ہے وہ یہاں کی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں, حکومت کے ایون کے تنقید کرنے والے لوگ ہیں, انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان از گوئنگ گڈ, اور انشاءاللہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں پاکستان مزید ترقی کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی حکومت ہو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک پہلے ہے, اس ملک کی ترقی ہوگی تو لوگوں کی بھی خوشحالی ہوگی. ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب, لیکن پاکستان از گوئنگ گڈ یہ تو عام جنتا, عام عوام بتائے گی, تو پھر ہی پتہ چلے گا. جس دن وہ ماننا شروع ہو جائیں گے یقینی طور پر پاکستان از گوئنگ گڈ. اچھا حیدر صاحب, معاملات یہ جتنے بھی خراب نظر آتے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے, یوں لگتا ہے کہ ساری بس کارستانی پیپلز پارٹی کی ہی ہے, کیونکہ آج آپ نے وہ جس طرح سے قرارداد منظور کی ہے صوبوں کے حوالے سے, تو اس کی جو اس کو خلاف آئین قرار دے دیا ہے, اور جو بھی باقی معاملات چلتے ہیں اس وقت یوں لگتا ہے کہ ایم کیو ایم صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھی. دیکھیے اب وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 3-4 ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے. ان کی اپنی انفنگ ہے, کوئی ایم کیو ایم پاکستان ہے, کوئی لندن ہے, کوئی حقیقی ہے, کوئی مصطفیٰ کمال صاحب اب ایم کیو ایم میں آ گئے. ان کی وہ چلائے نا ویڈیوز, جب وہ کون سی پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کے سربراہ کے طور پر, اور ان کے ساتھ وہ انیس قائم خانی تھے, وہ جو الفاظ بیان کرتے تھے. لیکن سر اور صوبے بننے دیں سر, اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور صوبے اگر بن جائیں تو کیا ایشو ہوگا؟ کیا ایڈمنسٹریٹولی معاملات بہتر نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل بنائے نا. ہم صوبوں کو کب اپوز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ صوبہ بنائے نا جس کی قرارداد سینٹ نے اور ایک صوبائی حکومت نے, جسے پنجاب حکومت کہتے ہیں, 2/3 سے پاس کی. پورا آرٹیکل 239 جو صوبوں کی تشکیل کے متعلق ہے, وہاں کی اسمبلی سب سے پہلے اس کو موو کرتی ہے, پھر سینٹ میں جاتا ہے اور پھر قومی اسمبلی میں جاتا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ٹرانزیکشن 90% کام یا 80% کام ہوا ہے, اس پر تو ایم کیو ایم بات نہیں کرتی یا کوئی اور کام نہیں کرتا. اور دیگر صوبے بھی بننے چاہیے, سب جگہ بننے چاہیے. صرف ایک کراچی کو خصوصاً ٹارگٹ کر دینا چاہیے, اور اگر کراچی ماڈل پہ ہی بات کرنی ہے تو پھر سب صوبائی دارالحکومتوں کو وفاق کے نیچے دے دیں. پھر یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر سب لاہور کو بھی, پشاور کو بھی, بلوچستان کا, کوئٹہ کو بھی, کراچی کو, یہ سب مرکز کے نیچے دے دیں. ان کو علیحدہ صوبہ بنا دیں, اور ان کے جو میٹروپولیٹنز کے علاوہ, کیا کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ یہ ایک اپنا چورن بیچنا ہے, ناکام جماعت ہے, دہشت گردی, لا قانونیت ان کا ہسٹوریکل بیگیج ہے, بوری بند لاشیں, چائنا کٹنگ. یہ کون کرتا تھا؟ یہ بھارت نواز ان کی قیادت تھی. تو یہ ان کو اگر قومی دھارے میں ایبزارب کیا ہے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے, ہم نے, تو یہ اپنی مثبت پالیٹکس کریں. اور اگر ان کو صوبے بنانے کا شوق ہے تو اس کا طریقہ کار ہے. اور اگر قرارداد صوبائی اسمبلی نے پاس کی ہے تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو عدالت میں جائیں. یہ شور کیا مچاتے ہیں روز صبح شام رونا دھونا ڈال کے؟ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے, ان کو کچھ چاہیے ہوگا. جی بتائیں. لیکن سر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ قطع کلامی کی معذرت کرتے ہوئے سر میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کو 80 سیٹوں والا کہہ دیا, اور جیل میں عمران خان ہے ان کو 180 سیٹوں والا کہہ دیا. یہ تو پول کھولنے پر آئے ہوئے ہیں. معاملات تو اب یوں لگتا ہے کہ کسی اور جانے بھی جاتے نظر آتے ہیں. یہ پول نہیں کھول سکتے, نہ ان کی حیثیت ہے,
نہ ان کی وہ ان کا اپنا مینڈیٹ کیسا ہے سر؟ اس کے بارے میں بھی نہ بتائیں. ان کی وہ صلاحیت ہے. یہ 80 کیا یہ خود ان کی خود کتنی سیٹیں ہیں یہ خود ان سے پوچھ لیں. آج آپ کراچی میں بلدیات میں الیکشنز ہوئے, آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طریقے سے کراچی کی عوام نے ریجیکٹ کیا. تو یہ اب کیا کریں, مجبور ہیں. کبھی ان کے گورنر صاحب عجیب و غریب جو ہیں باتیں کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا گورنر نہیں, وہ کہتا ہے نہیں میں انہی کا گورنر ہوں, کبھی آپس میں لڑتے ہیں. کبھی آپ بڑی جماعت ہے سر, ایسے تو نہ کریں ان کے ساتھ سر. نہیں, آپ کے سامنے کیا میڈیا پہ یہ کورڈ نہیں ہے باتیں. میں خالد مقبول صدیقی صاحب اور یہ ان سب کے جو لیڈرز ہیں ان کے جو گورنر کے متعلق کیا پہلے بیانات آتے رہے ہیں حکومت کی فارمیشن کے ٹائم کہ یہ ہمارا گورنر نہیں ہے, آپ اس کو تبدیل کریں. انہوں نے نسرین جلیل کا نام دیا, انہوں نے کیا کیا نام دیے. میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور آج بھی کبھی مصطفیٰ کمال صاحب ان کے متعلق پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں ود ان بینگ این MQM. تو ان کی باتوں کو سیریس نہ لیں. باقی جو ان کے وفاق سے معاملات ہیں, جو صوبائی حکومت سے ہیں, وہ میز پر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوں گے. فنڈز کی تقسیم ہے, کوئی ان کو کوئی اور وزارت چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سمندر پار پاکستانی ہو, پیٹ قسم کی پورٹس اینڈ شپنگ ہو, وہ بابر غوری صاحب وہ لکھوا کر لائے ہوئے تھے کہ ہم نے تو یہ وہاں کام کیا کرتے ہیں, ان کے وہاں پہ کارنامے کیا ہیں. وہ نیو کا اسپیشل سیل بھیجیں, ان کو کہیں یہ کور کریں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں وہاں پہ اپنی وزارت میں. ان کی کارکردگی کو بھی تو جانچے نا. یہ اپنی کارکردگی تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ کیا. وہ جب ماضی میں کوئی اور وزیر کسی جماعت کا بنا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ کبھی اپوزیشن میں تو رہے نہیں ہے, ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہے ہیں اور روتے بھی ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کی بات کو اتنا سیریس نہ لیں. ملک کو اس وقت ایک قومی یکجہتی کی, ایک مفاہمت کی, ایک یونیسن سوچ کی, بلکہ جس جماعت کو ہم اپوزیشن اس وقت کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں ان کی سیٹیں زیادہ ہیں یا نہیں ہیں, ان کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قومی دھارے میں لائیں اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پاکستان کا ایک سالڈ اور یونیفائڈ سٹانس اندرون بھی اور بیرون پیش کریں. اور یہ اندر کی چیزیں اندر بیٹھ کے بامی بات چیت سے ہی حل ہونی ہے, اور ہوئی بھی ہے. دیکھیے اطق زئی صاحب بن گئے نا لیڈر, اور اپنے جو ہیں سینیٹر صاحب بھی بن گئے. تو چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. اور بالکل ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آگیا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہیں سے پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ناصر بٹ صاحب, رہنما مسلم لیگ نون. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آپ سے تو گفتگو یہی کرنی تھی کہ سر احتجاج آج بھی جاری ہے اڈیالہ کے باہر, ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے سر؟ کروا دیں ملاقات, کوئی معاملات ان کے بھی سلجھیں. اور یوں ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ابھی بھی بھاری ہے, کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے سر. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ملاقاتیں جب وہ SOP کہتے ہیں نا فالو ہوتے ہیں تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا, وہ انہی کے وکیل نے SOP فالو کیے تو 3 گھنٹے وہ ملاقات رہی, اور اس کے بعد رپورٹ جمع ہوئی. یہ لوگ ملاقات کرنے والے نہیں ہیں, یہ لوگ ہیں بیانیے بنانے والے, باہر آ کے سیاست کرنے والے. بیماری پہ سیاست کرنی ہے, جھوٹ پہ سیاست کرنی ہے, یہ کر رہے ہیں تو کرتے رہے, 2 سال سے کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان کو اپنے رویے چینج کرو, جو ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کو فالو کرو, تو سپرنٹینڈنٹ جج ملاقات کرا دے گا. اگر سپریم کورٹ کا حکم ہوا تو اس نے 1 گھنٹہ ڈیلے نہیں کیا, 3 گھنٹے ملاقات رہی, اور ساری رپورٹ جمع ہوگی, ڈاکٹر آ گئے, آئی اسپیشلسٹ آ گئے, چیک اپ ہو گیا, ہر چیز ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو بیانیہ بنانا ہے, ان کی اپنی لڑائیاں ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے باہر جا کے میڈیا کو بلا کے ٹک ٹاک ہی بنانی ہے, شور ڈالنا ہے. تو بس پھر یہی ہے, ملاقات کرنے جب یہ آئیں گے اپنا رویہ چینج کریں گے. ملاقات کے لیے 2-4 بندے ہوتے ہیں, جاتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں. یہ اپنے ساتھ جو جتھے لے کے آتے ہیں, جو رویہ انہوں نے رکھا ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عید کے فوراً بعد پھر آنے والے ہیں سر. یہ تو انہوں نے ہر دفعہ کہا یہ آخری, یہ جو 8 فروری ہے یہ اس طرح کا فائنل ہے, راؤنڈ اب چھوڑیں گے نہیں. اب تو سارا کچھ ختم کر کے اب انہوں نے ایک فورس بنا لیا, اگر میں غلط نہیں تو. اب یہ کہتے ہیں فورس آئے گی, تو جب یہ اپنی اس طرح کے طریقے اختیار کریں گے,
یا ان کا ارادہ ہے کہ پھر یہ 9 مئی کریں گے, پھر جا کے یہ ریاست کے ساتھ اس طرح لڑائی کریں گے یا غیر قانونی طریقہ اختیار کریں گے یا اپنی فورسز کے خلاف کچھ اس طرح کیا سوچیں گے, تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. اچھا ناصر بٹ صاحب, ایم کیو ایم کی بھی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جی 80 سیٹوں والا وزیر اعظم اور 180 سیٹوں والا قید میں ہے. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا. تو کیا ایم کیو ایم کی راہیں آپ سے جدا ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ یہ سمجھیں جمہوریت ہے, جمہوریت میں اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا, وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. یہ اگر کچھ سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے آپس میں کوئی اختلافات ہیں تو وہ کئی دفعہ پی ایم صاحب نے کہا کہ بیٹھ کے حل کر لیں گے اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گی. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں جتنی بھی, جنہوں نے دیکھا کہ پاکستان جب یہ لوگ چلے گئے ڈیفالٹ کے دانے پہ چھوڑ کے, تو جنہوں نے پاکستان سے جن کو پیار تھا, جو پاکستان پہلے اور بیانیہ اپنا یا اپنا جو ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ مینیفیسٹو, وہ چھوڑ دیا. پاکستان پہلے, جب پاکستان اب ماشاءاللہ ڈیفالٹ سے بھی نکل آیا, دنیا کو بھی ہم نے اپنے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب یہ تھے تو ہمیں سب چھوڑ چکے تھے, نہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا رویہ چینج کرے, دہشت گردی کے خلاف جب بھی کوئی پالیسی بنے ساتھ دے. ویسے اب وہ جو کے پی کے والا ہے جو کہتا تھا میں عشق عمران میں جان دوں گا, اب وہ صحیح راستے پہ آ گیا. پی ایم صاحب سے ملاقات بھی اس کی ہوئی ہے. اب اس نے یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو بھی پالیسی بنے گی اس پہ عمل کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. اور یہ عمران خان کا نام لے لے کے یہ جو الزامات لگاتے ہیں, آنکھ چلی گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس پہ آئی اسپیسس نے سب چیک کر کے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی, آپ کے سامنے ہے. اگر یہ رویے نہیں ٹھیک کریں گے اور اسی طرح کے بیانیے بناتے رہیں گے تو وہ تو یہ 2 سال سے بنا رہے. تو بٹ صاحب پھر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پھر عمران خان صاحب مکمل فٹ ہیں آپ کی رپورٹ کے مطابق؟ میں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے. دیکھیں آج میں پھر ایک بات کہہ دوں کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے, عمران خان جیل میں ہے تو عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اگر وہ کل باہر آتا ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی. اگر سپریم کورٹ یہ حکم کرے گا کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے, وہ ڈاکٹرز نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے, اگر وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا علاج ہم ہاسپٹل نہیں, جیل میں نہیں کر سکتے, گھر بھیج دیں یا ہاسپٹل میں کریں گے, جو بھی سپریم کورٹ کہے گا اس پہ منو عمل ہوگا. ٹھیک, چلیں ٹھیک. حیدر زمان صاحب, حیدر صاحب معاملات تو پھر جو کہ تو ہیں, آپ ایک مفاہمت کی پارٹی ہیں اور زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ تصور ہوتے ہیں. آپ نے صلح کروانی تھی, لیکن اب یوں لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی اپنی توپوں کا رخ عمران خان صاحب کی جانب کر دیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ کئی توپوں کا رخ نہیں کیا, انہوں نے ریالٹی چیک دیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آپ کو اگر ایک موقع دیتی ہے اور جا کے سلمان صفدر صاحب ملتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی اس کے اوپر ایک غلط قسم کا بیانیہ بنانے لگ گئے. کبھی بھی حکومت یا قومی سلامتی کے ادارے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی صحت پر, ان کی کسی بھی چیز پر کوئی کمپرومائز ہو. وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں ہیں اور ہائیسٹ لیول کی احتیاط برتی جاتی ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کی غذا کے لیے, ان کی صحت کے لیے. باقی جس طرح بٹ صاحب فرما رہے ہیں, یہ ٹک ٹاکوں کا جو ان کی پارٹی میں ایک گروہ ہے, کچھ سنجیدہ لوگ بھی ہیں, پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں, وہ صرف سائیڈ لائنڈ ہیں, تو وہ ایک بیانیہ بناتے رہتے ہیں, رونا دھونا ڈالتے رہتے ہیں. اب سلمان صفدر کی جو رپورٹ تھی اور جو انہوں نے ان کی آنکھ کے متعلق ایک ہیئر سے بنا کر کہ ان کو بھی کسی ایک ڈاکٹر نے کہا اور ڈاکٹر کو بھی آگے کسی نے کہا کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے, تو ایک پورا بورڈ بیٹھا, بورڈ نے رپورٹ دی اور الحمدللہ یہ پازیٹیو بات ہے کہ وہ خیریت سے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور چاہے گی کہ وہ خیریت سے رہیں اور ان کو ہر فیسلٹی جو آئین اور قانون کے مطابق ان کو دستیاب ہے اور
कोर्ट ऑर्डर्स के तहत वो मिलनी चाहिए। लेकिन ये रोना धोना, मुझे मार देंगे, कोई मिलने जाता है तो वो बात कोई और करता है, बाहर आके गलत बात की जाती है, सच नहीं बोला जाता, एक इंसाइट किया जाता है। सब पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स अपनी लीडरशिप के मुतालिक सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनको जहर घोलकर एक हाई ऑक्टेन मटेरियल देंगे, आतिशी मादा देंगे, तो उससे आपका एक जो है डिफरेंट बयानिया बनता है। तो ये काम नहीं करना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए। आप बहादुरी के साथ झेलें, सबने सख्तियां झेली और जरदारी साहब ने यही बात की थी कि ये कभी कहते हैं कि मुझे दूध नहीं मिलता, कभी कहते हैं मुझे बंद कर दिया, कभी कहते हैं मुझे कपड़े नहीं मिले, कभी कहते हैं कंबल नहीं मिले। तो ये जेल है, ये 5 स्टार होटल नहीं है, और बहुत सारे लोगों से ये बेहतर हालत में वहां पे हैं। माजी में बहुत सख्त सोबतें भी लोगों ने सही हैं, और इनकी हुकूमत के तहत जब ये वजीर आजम थे तो ना जाने क्या क्या कहते थे तकरीरों में, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक मफाहमत की बात है, वो हम चाहेंगे कि इनकी पार्टी में जो पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, वो पार्लियामेंट्री कमेटीज में बैठे हैं, तनख्वाहें ले लेते हैं, बढ़ी हुई तनख्वाहें ले लेते हैं, वो सब चीजें ले लेते हैं, मरात ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमने सेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना, पार्लियामेंट्री कमेटीज में बैठ के बिलों पर इनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इनको कट मोशंस पेश करने चाहिए, अपना एक किरदार अदा करें पार्लियामेंट के अंदर भी, और जो डेमोक्रेटिक तरीका है वो एहतजाज भी करें, जैसे जो हदूद व कयूद मुतय्यन की हुई होती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां इजाजत देती है। बाकी देखिए, इवेंचुअली इस सारी चीज का मकसद ये है कि इनके लीडर की रिहाई। तो रिहाई कियानी साहब, मैं बड़ी दो लफ्जी बात कर दूं, भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, चाहे मेडिकल ग्राउंड पे हो, चाहे नॉन मेडिकल ग्राउंड पे हो, जो है मेरिट्स पे अदालत ने फैसला करना है। अदालत फैसला तब करेगी जब ये एक गुड बॉय की तरह ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए पाकिस्तान की एक महज़ब तरीके से सियासत करेंगे। और कलामी की बात है सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। न्यूज़ स्पेशल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे काजी अकबर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। काजी अकबर साहब से ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। काजी अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो इस वक्त मामलात नज़र आते हैं, आपकी तो अब खुशकिस्मती है कि MQM ने भी कहना शुरू कर दिया कि क्या जुल्म है, 80 सीटों वाला वज़ीर आज़म और 180 सीटों वाला कैद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप देखेंगे कि वक्त के साथ सबको रियलाइजेशन होगी, और जब अभी तो ये हालात ऐसे होते हैं कि लोग जो है वो बहती गंगा में से हाथ धो रहे होते हैं, बट जैसे जैसे पानी कम होता जाता है तो फिर उनको सच बोलने की आदत होती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि MQM वालों को एहसास हो गया। हालांकि ये खुद PTI की नज़र से अगर आप देखें तो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं। कराची में हम लोग ऑलमोस्ट सारी सीट जीते हुए थे, लेकिन रात को रिजल्ट चेंज किए गए। सुना है अब सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जा रही है, और कोई और नहीं, गंडापुर साहब ला रहे हैं। पार्टी के किसी फोरम पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसी बात है, और ना ही अडयाला से कोई ऐसा पैगाम आया है कि CM साहब को खुदा न खास्ता को रिमूव किया जा रहा है या उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद लाई जा रही है। और वैसे भी आप देखें ना, जब चेंज ऑफ CM हो रहा था अली अमीन से सुहेल आफरीदी की तरफ, तो इन लोगों ने पूरा जोर लगाया कि एक MPA तोड़ लें, लेकिन ये लोग एक MPA भी तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, हम इमरान खान के नजरिए पे खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद, ये भी फरमा रहे थे कि KPK में चंद लोग आते थे। देखें, एक बात ये होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका काम होता है मुश्किल वक्त में अपनी आवाज उठाना। हमारा काम है हम अपनी आवाज उठाएंगे। जब हम बंदे लेकर आते हैं तो ये उनपे स्टेट सीधी गोलियां चला देती है, हमारे बंदों को मार देती है। 11,000 से ज्यादा हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दी गई, 20,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो कैद की सोपते काटनी पड़ी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी तरीके से डर जाएंगे या घर पे बैठ जाएंगे। हम थोड़े होंगे, हम ज्यादा होंगे। नासिर भट्ट साहब, सर आप जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं सर, ये वो जेल के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हमने मुलाकात करनी है, आप कहते हैं मुलाकात अभी नहीं हो सकती जब तक कोर्ट ऑर्डर ना आ जाए, लेकिन मामला जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में MQM का बयान आना, बाकी मामला चलना, तो कुछ लगता नहीं आपको कि आप स्टेबल वैसे ही खड़े हैं, या कुछ मामला कुछ दूसरी जानिब जाते हुए नजर आपको भी आते हैं? देखें, बात एक मैं हर चैनल में कहता हूँ, आपसे भी ये बात कहता हूँ कि जो तरीका PTI ने अपनाया हुआ है,
وہ اس طریقے سے میرا خیال ہے تینوں صوبوں سے تو وہ آئسولیٹ ہو چکی ہے کہ پی کے میں بھی اس کا حال آپ کے سامنے ہے. جی ابھی جب یہ انہوں نے 8 فروری ابھی یہ جو دھرنے کا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا دی، ہم دھرنا دے رہے ہیں، بند کر رہے ہیں سارا پاکستان، لاہور بھی بند کریں گے، اسلام آباد بھی بند کریں گے. آپ کے سامنے ہے کہ چند بندے آتے تھے، وہ ہمارے میرے منسٹر لے کے ساتھ ہے کہ پی کے ہاؤس، وہاں سے نکلتے تھے اندر سے، کرسیاں لگا کے بیٹھتے تھے اور 2-3 گھنٹوں بعد پھر وہ چلے جاتے تھے اندر. بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ باہر ہیں یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ باہر آئے. اگر وہ باہر ٹھیک آئے تو ان لوگوں کی جگہ نہیں رہتی. اور نہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ اگر وہ جیل میں ہے تو عدالت نے اس کو سزا دی ہوئی ہے. یہ جو ان کے جتنے آج کا نام لیڈر بنے ہوئے ہیں، بیرسٹر گور ہے، سب وکیل ہیں. ان تو کو بھی سر وہ پتا ہے کیا کہ کریں یہ کہ جو وہ باہر راستہ آ جائیں اپنائیں گے؟ گے سر ان یہ کے غیر باہر آنے قانونی. کا پھر آپ ہی کوئی راستہ دے دیں سر ان کو، کوئی نہیں، ہم نے نسخہ. دیکھیں، ہم نے تو ان کو جیل نہیں بھیجا نا. 190 ملین برطانیہ سے ہے. وہ علی بابا چالی چور مل کے ملک ریاض کو کہا تیرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں جو تمہیں سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہے. انہوں نے تو امانت میں خیانت وہی کر دی کہ وہ اکاؤنٹ دینا تھا جو اسٹیٹ بینک ہے. یہ پیسے آنے تھے حکومت کے پاس، یہ پاکستان کی عوام کے پیسہ تھا جو برطانیہ نے پکڑا. اور برطانیہ کا ایک قانون ہے کہ جس سے منی لانڈرنگ پکڑی جائے، بلیک منی، تو وہ اس ملک کو بیچیں جس ملک کا وہ شہری ہوتا ہے. اگر ملک ریاض ہندوستان کا شہری ہوتا یہ پیسہ ہندوستان چلا جاتا تھا. ٹھیک پاکستان کا شہری تھا، برطانیہ نے رابطہ کیا کہ گورنمنٹ ٹھیک پاکستان سے کہ آپ کا شہری ہے، اسے یہ بلیک منی پکڑی گیا ہے. بالکل اکاؤنٹ ٹھیک نمبر اسٹیٹ بینک کی بجائے انہوں نے مل کے وہ جو اس نے خط لہرایا تھا ٹھیک نا ہو گیا سر، آپ کا کابینہ پوائنٹ آ میں گیا. کہ بھائی بالکل یہ ٹھیک. خط ہے اس میں یس، تو آپ جی سمجھ ٹھیک. گئے نا. تو ہاں جی یہ بالکل بات ٹھیک یہ ہے. انہوں نے اچھا خود کی یہ قاضی سمجھتے تھے کہ قاضی صاحب کے ساتھ نا ہمارا رابطہ جی بحال ہوا، کرے ان کو بات. بڑا پی ٹی آئی کو بڑا کم وقت ایک ملا. منٹ میں آپ چاہتا کا ہوں کہ ان رابطہ کا بحال جی ہو گیا، جی میرا رابطہ ایک سیکنڈ پوری جی بات جی سن لیں. جی سر، جی پھر سر کیا گفتگو. ہوا؟ جی پھر جی انہوں نے پھر جی یہ علی بابا چالی چور مل کے انہوں نے ملک ریاض کے جرمانے میں پیسے جمع کرائے. اس کے بدلے القادر یونیورسٹی لی، وہ فرق ہوگی، پیسے لے کے باہر بھاگ گئی. وہ بشرا بی بی کی سنے آڈیو ریکارڈنگ، اتنے کیرٹ چاہیے مجھے ہیرا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اس جی کا جواب عدالت میں دیں، عدالت جو فیصلہ کرے گی حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب، بھٹی کہنے صاحب، یہ جو معاملات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ پھر ایکسٹریم لیولز کے اوپر دونوں سائڈز پہنچتی نظر آتی ہیں، لیکن مفاہمت کی گنجائش تو ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اس وقت جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو میرے خیال سے آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. اور وہ خاص طور پر لیڈر کے جس کے حوالے سے سروے آتا ہے اور 85% بتایا جاتا ہے وہ مقبول ہے، تو اس کو کس طرح سے علیحدہ رکھا جا سکتا ہے اس پاکستانی سیاست سے؟ کیانی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف کے لیے صرف پاکستان کے پی کے صوبہ ہے یا اڈیالہ جیل ہے؟ اس کے علاوہ ان کو پاکستان میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. چلے مان لیا پی ٹی آئی کے لیے ان کی زیادہ اہمیت کے پی کے صوبے کی ہے، اور بھائی اس میں آپ نے کیا کیا؟ بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دوسرے صوبوں کا حال دیکھیں، پنجاب میں بہتری ہے، آپ یہ دیکھیں سندھ میں بہتری ہے. اور بھائی آپ کو سیاست میں اس لیے انسان کرتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا کام کیا؟ وہ تو لوگ علاج کے لیے یہاں پر آتے ہیں، وہ لوگ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. تو کم از کم آپ بطور سیاسی جماعت ان لوگوں کو ڈیلیور کریں. ہر وقت تنقید کی سیاست. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے پاکستان کی بہادری، پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکانومی وائز بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہاں پر آپ کے ملک میں آ کے بیرون ملک والے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کی دفاعی ٹیکنالوجی کو خرید رہے ہیں. پی ٹی آئی کو نظر نہیں آ رہا. سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ پاکستان کہیں پر جو ہے وہ غلط استعمال نہ پاکستان کا کر دیا جائے. پاکستان کی جو اس وقت فورن پالیسی ہے وہ دنیا اس کو مان رہی ہے. میں کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم نے پہلے اپنے آپ کو گھر میں مضبوط کرنا ہے، پی ٹی آئی بھی ہمارے ملک کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، سب سے پہلے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بیرونی کوئی خطرہ نہ ہو اور اندرونی بھی کوئی خطرہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا حیدر زمان صاحب، یہی جاننا چاہیں گے کہ آخرکار یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، کچھ بہتری کے راستے بتا دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور ہم اس وقت جو دنیا کے اندر انارکی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. دیکھیے، ان کے جو سنجیدہ لوگ تھے کچھ پارٹی میں اب نہیں ہیں، کچھ پارٹی سے باہر ہیں، جس طرح نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، کچھ اور دوست ہیں. ان کی جماعت میں جو سینئر قیادت ہے، جو کچھ لوگ جیل میں قید ہیں، انہوں نے بھی ایک خط لکھا کہ ہمیں بات چیت حکومت سے کرنی چاہیے. اسپیکر ایاز صاحب موجود ہیں، پارلیمنٹ کے فورمز موجود ہیں.
बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं, अगर उनको उनकी जमात अभी भी तस्लीम करती है, तो इन सब लोगों को बैठकर एक महज़ब वे आउट निकालना चाहिए, कुछ चीज़ों पर प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपने केसेस को अदालतों बिल्कुल में ठीक। फाइट करें। हुकूमत जो है आइन और कानून के मुताबिक जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जी। उसके ऊपर, जिस तरह पहले भट्ट साहब ने फरमाया, अगर वहां जाकर सियासी बात नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे, मुलाकातें बिल्कुल होंगी। होंगी, और माजी बिल्कुल में ठीक। कई कई सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं। ये जब से पाबंदे सलासल हैं, अगर ये कहें कि इनकी मुलाकात नहीं हुई, जितनी इनकी हुई है शायद किसी की भी नहीं हुई होंगी, तो बिल्कुल ठीक। मुलाकातें भी होंगी। और उसके बाद वन बाय वन एक एनवायरनमेंट बनाएं, टेम्परेचर्स को कूल डाउन करें, और फिर जो मिनिमल एजेंडा है जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है, कुछ बिल्कुल सीबीएम्स हो ठीक। सकते हैं, उन चीजों को हमवार करें और मुल्क को पहले इस इकोनॉमिक बिल्कुल और ठीक, आपने दहशतगर्दी के इस हवाले से चैलेंजेस एक का मुकाबला करें इकट्ठे। वाज़ेह हल बता दिया है। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर गिव एंड टेक का सिलसिला है और इसी गिव एंड टेक में मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। दोनों साइड्स अगर तहम्मुल का मुजाहरा करेंगी तो हालात बेहतर होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नेओ न्यूज़।